जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वफाकी हुकूमत जब खत्म होगी तो इलेक्शन 60 रोज के अंदर होंगे या 90 रोज के अंदर, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान की मईशत में गुज़िश्ता एक साल के दौरान सिर्फ 2 शोबों के अंदर कितने अरब डॉलर की कमी आई, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं और कुछ मजीद खबरें हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट कोशिश होगी कि वो भी आपके साथ शेयर की जाए आज की इस वीडियो में। अच्छा, मैं इलेक्शंस के ऊपर आता हूं, पर पहली चीज जो मैंने आपसे शेयर करनी है वो मईशत के हवाले से है। इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर मईशत का ही तो रोना रोया जा रहा है। हमारे वजीर आजम साहब ने यहां तक कह दिया कि IMF से डील करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए हैं, लेकिन जनाब ये डील नहीं हो पा रही। IMF से हमने कितने पैसे लेने, क्या आपको मालूम है कि IMF से हमने तकरीबन 1.5 अरब डॉलर लेना है, और वो 1.5 अरब डॉलर लेने के लिए हम उल्टे सीधे हो रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत के 2 शोबों, एक्सपोर्ट्स और उसके साथ साथ तरसीलात ज़र, रेमिटेंसेस, उसमें 7 बिलियन, जी हाँ जी 7 बिलियन डॉलर से ज्यादा की कमी आई है गुज़िश्ता एक साल के दौरान। ये जो तजर्बाकारों की हुकूमत है, इनके दौरे इक्तदार में आपकी एक्सपोर्ट्स कम हुई, तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर आपकी एक्सपोर्ट्स कम हुई। इसी तरह जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, उसमें भी इतनी तकरीबन कमी आई, और मजमूई तौर पे ये जो कमी है ये 7 अरब डॉलर से ज्यादा की है। और हम दूसरी तरफ 1 अरब डॉलर लेने के लिए IMF के साथ जनाब हर किस्म की डील करने के लिए तैयार है। यहां तक कि हमारा जो बजट है उसमें भी हम कह रहे हैं कि जनाब आपको अगर कोई एतराज है तो बताएं, हम वो चेंज कर देते हैं, बजट आपकी मंशा के मुताबिक बना देते हैं, लेकिन हमें 1.5 अरब डॉलर दे दें। पर 7 अरब डॉलर हमने ऐसे ही जाया कर दिया। हुकूमत की जो मौशी पॉलिसियां हैं, तजर्बाकारों की जो मौशी पॉलिसियां हैं, उनके नतीजे में हमारी एक्सपोर्ट्स कम हुई। और फिर यहां तक कहा जाता है कि जो वजीर खजाना है उन पे कोई तनकीद ना करे, वजीर आजम साहब नाराज गुजरते हैं। और मुल्क के अंदर जो सियासी हालात बनाए हैं इस हुकूमत ने, PDM की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, उसका नतीजा यह है कि मुल्क के अंदर कोई पैसा लाने के लिए तैयार नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी यहां पे पैसा नहीं भेज रहे हैं, और उसमें भी तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर की कमी आई है। तो देखें, जब मुल्क में इस्तेकाम नहीं होगा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के राइट्स आप उनको नहीं देंगे, कि आप कहते हैं कि जनाब हमने आपको वोट का हक नहीं देना, पर आप 1 लाख डॉलर ले आए तो हम आपको गोल्ड कार्ड दे देंगे, आपको एयरपोर्ट पे आपकी बड़ी इज्जत अफसाई होगी, ये होगा वो होगा, ये बात नहीं है। देखें, जो लोग जमहूरी माशरों में रहते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी दीगर जगहों पे रहते हैं, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है हालात बेहतर हो और हम अपने मुल्कों में जाएं, अपने मुल्कों में इन्वेस्ट करें, अपने प्यारों के पास जाएं। कोई खुशी से तो कोई भी मुल्क से बाहर नहीं जाता ना। पर इस वक्त जो मुल्क के अंदर सियासी हालात हैं वो सारी दुनिया के सामने हैं। ऐसे हालात में कौन चाहेगा कि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करे? और फिर वजीर दिफा साहब वो पार्लियामेंट में खड़े होते हैं और लाखों ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेशरम कह देते हैं एकदम से, और उसके ऊपर ना कि कोई पार्लियामेंट के अंदर कोई इतराज करता है ना कुछ होता है। क्या ये रवैया मुनासिब है? फिर रोज कहा जा रहा होता है कि जी ओवरसीज पाकिस्तानियों की लिस्टें बन गई हैं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस तरह आप उनके साथ डराने की उनको कोशिश करेंगे या उनकी तजलील करने की कोशिश करेंगे तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा लेके आएंगे। मैं बार बार ये कहता हूं कि पाकिस्तान की मईशत हो जाए या पाकिस्तान की सफारतकारी हो जाए, उसमें रीढ़ की हड्डी जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। वो बाहर के ममालिक में हमारे सफीर हैं, वहां से वो हमें डॉलर्स भेजते हैं। जो भी आपका सफारती मुकदमा होता है, चाहे कश्मीर के हवाले से हो जाए, दीगर जगहों पे हो जाए, आपको नजर आता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया भर में जो है पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हुए नजर आते हैं। अगर ये माहौल बन जाएगा कि हुकूमत एक तरफ है और ओवरसीज पाकिस्तानी दूसरी तरफ है, तो कतन पाकिस्तान के लिए वो बेहतर नहीं होगा। तो ये है जनाब हमारी मईशत की हालत। अगर सियासी हालात की बात करें तो अब ये कहा जा रहा है कि जनाब जब वफाक में हुकूमत खत्म होगी तो 60 रोज के बाद इलेक्शंस होंगे या 90 रोज के बाद। अच्छा, इसमें एक टेक्निकल चीज है, यह है कि अगर असेंबली अपनी मुद्दत खुद पूरी करती है कि जी मुद्दत पूरी हो गई, हुकूमत चली गई, तो फिर निगरान सेटअप आएगा 60 रोज के लिए। लेकिन अगर वो 1 हफ्ता पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले असेंबली को तोड़ देते हैं, उससे पहले हुकूमत खत्म हो जाती है, तो फिर 90 रोज के लिए सेटअप आएगा, निगरान सेटअप। ये बात हुकूमती वुज़रा भी कर रहे हैं, हुकूमती शख्सियात भी कर रही हैं। कल जो इरफान कादर साहब हैं, हुकूमती मशीर हैं, उन्होंने भी एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि ये आईनी तकाजा है कि अगर असेंबली पहले टूट जाएगी तो फिर 90 रोज में होंगे इंतखाबात, 60 रोज में नहीं होंगे। लेकिन यही रोना तो 2 सूबों की आवाम रो रही थी कि जनाब असेंबलियां पहले टूटी हैं तो 90 रोज में इंतखाबात करवाना आईनी तकाजा है। 90 रोज में आपने इंतखाबात करवाने, वहां पे तो 90 रोज के अंदर इंतखाबात नहीं करवाएंगे, लेकिन यहां पे निगरान सेटअप को तूल देने के लिए ये हो सकता है। इसके ऊपर मुशावरत भी हो रही है
اس کے حوالے سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب نگراں سیٹ اپ کو 90 روز کے لیے کر دیا جائے تاکہ پھر نومبر میں کہیں انتخابات ہوں، اور بہت سارے اقدامات جو یہ حکومت نہیں اٹھانا چاہتی وہ نگراں دور حکومت میں اٹھا لیے جائیں۔ جس طرح ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پنجاب کے اندر نگران حکومت ہے، کیا ان کا ماحول آپ کو لگتا ہے کہ وہ الیکشنز کروانے کے موڈ میں ہے یا وہ سیاسی مخالفین کو کچلنے کے موڈ میں ہے؟ کل جو عمران خان سے ان کے ورکرز ملنے آئے رہائی کے بعد، جیل سے رہا ہو کے وہ آئے عمران خان صاحب کو ملے، جب وہ وہاں سے واپس جا رہے تھے تو ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ یہ نگراں حکومت کر رہی ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا وفاق میں بھی پی ڈی ایم کے دوستوں کی، پیپلز پارٹی کے دوستوں کی خواہش ہے کہ اس طرح کی نگراں حکومت آ جائے اور 90 روز میں وہ جناب اس طرح کے کام کرے؟ اور پھر گزشتہ روز ایک وکیل بھی خان صاحب سے مل کے جا رہے تھے، بڑے سینئر وکیل ہیں، ان کو بھی پولیس نے پکڑ لیا، اور جو اب تک کی اطلاعات ہیں کہ ان کو تھانے میں 2 گھنٹے بٹھائی رکھا گیا، پھر ان کو چھوڑا گیا۔ تو یہ کیا رویہ جو ہے مناسب ہے؟ کیا نگراں حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرے؟ باقی دیکھیں پورے ملک میں سیاسی ایکٹیویٹی چل رہی ہے، بہت سارے سینئر میرے دوست، صحافی دوست بھی یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی مقبولیت اب وہ نہیں رہی، مقبولیت ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو 24 گھنٹے کا نوٹس دیں اور ان کو چیلنج کریں کہ جناب 24 گھنٹے کے اندر آپ کے پاس ہیں، آپ کل جو ہے مینار پاکستان پہ جلسہ کر لیں، کل آپ 24 گھنٹے کے اندر جلسہ کر لیں۔ اور دوسری طرف آپ پی ڈی ایم والوں کو 1 ہفتہ دیں کہ جناب 1 ہفتے کے بعد آپ مینار پاکستان پہ جلسہ کر لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کس کی جلسے میں کتنے لوگ آئے تھے اور کدھر تعداد زیادہ تھی اور کدھر تعداد کم تھی، اور سب کا شک بھی کلیئر ہو جائے گا۔ جہاں تک تحریک انصاف کو چھوڑ کے جانے والے لوگوں کی بات ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنے لوگ چھوڑ کے چلے گئے، یہ لوگ، وہ بھی چلا گیا تو فلانا بھی چلا گیا۔ یہ اس میں خبریں زیادہ ہیں، حقیقت کم ہے۔ ویسے تو خبروں میں حقیقت ہی ہوتی ہے، پر میں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ خبریں زیادہ ہیں، حقیقت کم ہے۔ اگر پنجاب کے اندر ہی آپ صورتحال دیکھ لیں، جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں جن کو خان صاحب نے ٹکٹ دیے ہیں، وہ ابھی بھی 90% جو ہیں وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی ہاں جی، 90% تقریباً، یا اس سے بھی زیادہ، وہ پارٹی کو چھوڑ کے نہیں گئے۔ تمام تر حالات کے باوجود، تمام تر چیزیں جو اس وقت ملک میں ہو رہی ہیں اس کے باوجود ابھی تک وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ خان صاحب بھی شیئر کرتے رہتے ہیں، میڈیا بھی شیئر کرتا رہتا ہے، عالمی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی اس پہ روشنی ڈالتی رہتی ہیں۔ تو وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اس حکومت کا جو کردار ہے اس وقت۔ باقی آپ نے بڑی افسوسناک وہ خبر سنی ہوگی جو بہت سارے پاکستانی ملک سے جاتے ہوئے ایک کشتی کے اندر، کشتی وہ ڈوبی اور اس میں ان کی ہلاکتوں کی خبریں ہیں۔ بڑی تعداد میں کہا جا رہا ہے کہ اندیشہ ہے کہ پاکستانی اس میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے۔ 1 سال کے دوران 10 لاکھ بندہ تو ویسے ہی لیگل طریقوں سے ملک کو چھوڑ کے جا چکا ہے، اور پھر غیر قانونی طریقے سے بھی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور اس میں ایک فیکٹر جو ہے اس وقت جو معیشت کی حالت ہے، اس وقت جو ملک کے اندر سیاسی حالات ہیں، وہ بھی اس کا ایک فیکٹر ہے۔ دیکھیں، ہوتا یہ نہیں ہے کہ صرف لوگ باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میٹر کرتی ہیں کہ آپ کے حقوق، جس طرح لوگ عمران خان سے ملنے آئے ہیں، مل کے باہر نکلے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کوئی شخص کسی کی ضمانت ہوتی ہے، عدالت ضمانت دیتی ہے، اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو پھر دوسری طرف آپ سنتے ہیں کہ جناب مغربی معاشروں میں جناب جانوروں کے بھی رائٹس ہیں، وہاں پہ آپ کو اس طرح لک آفٹر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کہ جو آپ کا سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، جو آپ کے جمہوری رائٹس ہیں، وہ آپ کو کہاں پہ ملیں گے؟ اپنے ملک میں آپ کی جو قدر ہے، جو شہری کی قدر ہے، کیا وہ ہم نے کی؟ 75 سالوں میں شہری کو وہ مقام دیا جو ریاست کے اندر ہوتا ہے؟ کسی بھی آپ موضوع معاشرے میں چلے جائیں، جو شہری ہوتا ہے، جو فرد ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر فرد کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ میں کوئی اس دور حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں 75 سال کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرد تو مطلب ہے ہی نہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، فلاں بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن شہری کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک جمہوری معاشرے کے اندر، یا کسی بھی ایک جو ہے صحت مند معاشرے کے اندر، شہری جتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس سے امپورٹنٹ کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جناب ڈیموکریسی جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اور جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آتی ہیں، جو افسران ہوتے ہیں، جو بیوروکریسی ہوتی ہے، وہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن کیا پاکستان میں آپ کو ایسا ماحول نظر آتا ہے کہ آپ کو ایون 1 سال کی آپ یہ دیکھ لیں، اگر تھوڑی سی مثالیں دیکھ لیں اس حکومت کا جو رویہ رہا ہے، اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں کہ آپ مخالفین کو آپ سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیتے، ایک گھٹن کا ماحول بنایا ہوا ہے۔ ممبر پارلیمنٹ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جناب پورے ملک میں خوف پھیلایا ہوا ہے۔ کیا جمہوریتوں میں ایسا ہوتا ہے؟ تو پھر بہت سارے فیکٹرز ہیں، پر میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کی کہ یہ 75 سال کی کہانی ہے۔ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ملک آج اس نہج پہ کیوں پہنچ گیا کہ جہاں پہ جناب جو پڑھا لکھا ہے،
وہ بھی پاکستان میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس کو موقع ملتا ہے, اب تو اتنے زیادہ بزنسز جو ہیں وہ باہر شفٹ ہو رہے ہیں. بہت سارے بزنس مین آپ کو ملیں گے جو یورپ کے ممالک میں کوئی زمین خرید رہا ہے, کوئی گھر خرید رہا ہے کہ جناب کیوں؟ اس لیے کہ ہم ملک اس قابل نہیں رہا کہ اس میں ہم رہ سکیں. اور اس میں صرف معیشت نہیں ہے, دیکھیں آپ کے جو بنیادی انسانی حقوق ہوتے ہیں, جو رول آف لا ہوتا ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ اسی طرح جناب یہ جو ہم دیکھتے ہیں آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں 75 سالوں سے, اور ایک سال کے اندر جو ہم نے میکس پرو جمہوریت دیکھی ہے پی ڈی ایم کی اور پیپلز پارٹی کی, جو جس طرح کا ہم نے میئر کراچی کا انتخاب دیکھا, جس قسم کی چیزیں ہم نے دیکھی کہ جناب اسلام آباد میں دفعہ 144 ہے, اگر عمران خان آئے تو دوسرے جو معزز دوست ہیں حکومت والے وہ کنٹینر اٹھائیں اور جا کے عدالت کے سامنے کنٹینر لگا دیں اور جو مرضی کرتے رہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. تو کیا یہ تاثر ہم دے رہے ہیں, کیا یہ میسج ہم دے رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا صحت مند معاشرہ ہے جس میں آپ نے رہنا ہے, اپنی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے, اپنی صلاحیتوں کے مطابق ملک کو بہتر کرنا ہے, اور آپ نے اگر باہر کے ملک میں بھی کوئی پیسہ کمایا ہے تو اپنے ملک میں لے کے آئیں, کیونکہ آپ کا پیسہ بھی محفوظ ہوگا, آپ کے رائٹس بھی محفوظ ہوں گے اور ملک کی بھی بہتری ہوگی. دیکھیں جب تک آپ انڈیویجول کو یہ یقین نہیں دلائیں گے تو آپ کولیکٹیو سطح پہ کسی بھی معاشرے میں کچھ اچیو نہیں کر سکتے. آپ کسی بھی مغربی معاشرے میں چلے جائیں جہاں پہ آپ کو آسودگی نظر آئے گی, وہاں پہ فرد سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کی ایک ایک چیز امپورٹنٹ ہے, اس کی مطلب کوئی بھی اس کی چیز ہو, چاہے اس کا وہ گھر ہے, چاہے وہ اس کی کوئی پراپرٹی ہے, چاہے اس کا وہ کوئی رائٹ ہے, چاہے اس کا جو ووٹ ہے, وہ ہر چیز آپ کی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہم نے ایسا ماحول بنایا, یہ بڑا کوسچن ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برین ڈرین بھی ہو رہا ہے, لوگ بھی باہر جا رہے ہیں اور لوگ ویسے بھی بھاگ رہے ہیں. تو اس وقت ایک اس طرح وہ خطرناک قسم کا مجموعہ ہے کہ معاشی زبونحالی, معاشی طور پہ ہم پستی کا شکار ہیں, بالکل نیچے جا کے گر چکے ہیں. معیشت ہماری جو ہے جس نہج پہ وہ آپ کے بھی سامنے اور ہمارے بھی سامنے ہے, اور دوسری طرف جو ہمارے بنیادی جمہوری فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی مثال بھی آپ کو ماضی قریب میں نہیں ملتی کہ ایسا کبھی ہوا ہو. تو یہ دو بڑے فیکٹرز ہیں. ان کے ہوتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کوئی ہم صحت مند طریقے سے ملک کو آگے لے کے چل سکیں گے؟ نہیں, سب کو سوچنے کی ضرورت ہے, ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ ملک بڑا امپورٹنٹ ہے, اس میں ہر شخص بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ شہری کو امپورٹنس دیں, شہری جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے. اور بنیادی دیکھیں اس میں ذمہ داری انہی کی ہے جو اس وقت اقتدار میں ہیں, جو سیاستدان ہیں, جو فیصلہ ساز ہیں. انہوں نے سوچنا ہے. ملک تبھی ترقی کرتے ہیں جب شہری خوشحال ہوتا ہے, جب شہری خوشحال ہوتا ہے تو حکومتیں خوشحال ہوتی ہیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی پالیسیز بنائی جائیں جہاں پہ آپ کی معیشت بھی تھرائیو کرے اور آپ کی جمہوریت بھی تھرائیو کرے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.